अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। बिरादरान इस्लाम, कल हमने क़ज़ाए हाजत के आदाब पढ़े थे। टॉयलेट में जाएं तो उसके क्या आदाब हैं। आज भी उसी से रिलेटेड गुफ्तगू है और दो अल्फाज पर बात होगी, और ये दोनों अल्फाज बड़े अहम हैं। इन्हें याद रखना है। एक तो हमें याद है, लेकिन दूसरा नया होगा आपके लिए। एक है लफ्ज़ इस्तिबरा और दूसरा है इस्तिंजा। जब आप क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होते हैं, पेशाब करके फ़ारिग होते हैं, तो उसके बाद दो मरहले हैं। पहले है इस्तिबरा, फिर उसके बाद है इस्तिंजा। तो इसमें बहुत बड़ी गफलत है, ख़ास कर इस्तिबरा के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए ये नया लफ्ज़ होगा, आपने बहुत कम सुना होगा। इस्तिबरा का माना है कि पेशाब के कतरों को अच्छी तरह खुश्क करना, और ये वाजिब है। लेकिन हमारे यहाँ इसका ख्याल नहीं रखा जाता। बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो है, जल्दी जल्दी पेशाब किया, अभी कतरे आ रहे हैं, पानी डाल दिया और उठ के चल पड़ा, वुज़ू करने लग गया। तो ये ठीक नहीं है। इस्तिबरा वाजिब है। जिस तरह नमाज का कोई वाजिब रह जाए तो नमाज नहीं होती, सजदा सहव ज़रूरी होता है, उसको दोहराना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह अगर इस्तिबरा नहीं किया तो वुज़ू नहीं होगा, वुज़ू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुक़बलु सलातुम बिगैर तुहूर, तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। तहारत की बड़ी अहमियत है। मैंने कल परसों भी इसी पर गुफ्तगू की थी। तो इसकी ये अहमियत हमें समझनी चाहिए, और ये बड़ा बेसिक पॉइंट है इस्तिबरा वाला। इस्तिबरा का माना क्या है? यानी वो जो पेशाब वगैरह, कतरे वगैरह, उनसे बरी होना, उनसे बिल्कुल फारिग हो जाना। यानी जब तक आपको यकीन न हो कि पेशाब की नाली में कोई कतरा अब बाकी नहीं है, मसाना बिल्कुल खाली हो गया है, तो उस वक़्त तक आप इस्तिबरा यानी आपका नहीं हुआ। आप उन कतरों को अच्छी तरह खुश्क करें, और उसके फिर फुक़हा ने कई तरीके बताए हैं, उन तरीक़ों को यूज़ करें। एक फरमाया खंकारें। जब इस तरह करते हैं ना तो आज़ा जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, और वो अगर कोई कतरा हो तो वो निकल जाता है। दूसरा फरमाया बाएं पाँव पर इस तरह जोर दें, दाईं तरफ को ज़रा लूज़ करें और बाएं पाँव पर जोर दें। इस तरह भी हरकत करने से कतरे अगर हों तो वो निकल जाते हैं। और उसके बाद ये भी फरमाया कि अगर जैसे जहाँ टॉयलेट्स होते हैं, बात होते हैं, तो अक्सर खुली जगह होती है, टिश्यू लेकर उसे रख के वहाँ खड़े हो जाएं, दो चार कदम आगे पीछे चलें, मूवमेंट करें, और उसके बाद आप इस्तंजा करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की इबादतें इस वजह से मुंह पर मार दी जाती हैं कि उनकी तहारत सही नहीं होती। और एक हदीस पाक मैंने कल या परसों गालबन पेश की थी, इत्तकुल बौल फ़इन्नहु अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द फिल कब्र, कि पेशाब के छींटों से बचो, क़यामत में कब्र में सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, वो यही मामला है कि पेशाब के छींटों से बचे थे या नहीं, जिस्म को पेशाब से आलूदा करते थे या इसमें कोई एहतियात करते थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है।
اور مجھے یاد آتا ہے پرانے وقتوں میں، آج سے 20-25 سال پہلے جب پاکستان میں ہوتے تھے تو وہاں بزرگوں کو، بوڑھوں کو دیکھتے تھے، جب صبح وہ اپنے بیڈ سے اٹھتے تھے نا تو وہاں مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوتے تھے بیڈ پر، مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوتے تھے۔ کہاں سے آتے تھے؟ رات کو کسی وقت وہ قضائے حاجت کے لیے اٹھے، پیشاب کیا تو ڈھیلا رکھ کر سو گئے۔ یہ نہیں کیا کہ اب میں وہاں سے چل کے آیا ہوں، اب تو میں فارغ ہو گیا ہوں، یعنی اتنی احتیاط کہ سونے لگے ہیں تو وہ پیشاب کی جگہ پر ڈھیلا رکھا ہوا ہے کہ کوئی قطرہ ابھی باقی نہ ہو۔ تو اسی طرح ڈھیلوں اور مٹی کی جگہ آج کل ہم ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں۔ رات کو بھی اگر آپ اس طرح اٹھتے ہیں تو اکثر جب رات کو اٹھتے ہیں تو وہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ پانی استعمال نہ کریں، نیند خراب ہو جائے گی، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو کا کوئی بنا کر رول وغیرہ چھوٹا اس کو رکھ کر سوئیں۔ احتیاط کریں کہ کپڑے پیشاب سے آلودہ نہ ہوں۔ اور یہ آلودگی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہمارے بہت سارے معاملات طہارت کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آج کل اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں جن ہو گئے ہیں، سایہ ہو گیا ہے، تو جنوں کے لیے شیاطین جو جن ہیں ان کے لیے پیشاب کی خوشبو بدبو ہی کافی ہے۔ پیشاب کی بدبو پر ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو چمٹ جاتے ہیں۔ یا پیشاب کے پانی کے ساتھ ملے ہوئے وہ قطرے، وہ بھی ان کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ پھر سارا دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے کانوں میں پھونکے مارتے رہتے ہیں اور اس کے پھر بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، باہمی جو ایک دوسروں کے خلاف نفرتیں ہیں، اس پر بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز کہ آپ طہارت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے استبراء، یہ لفظ یاد رکھیں، استبراء، یہ استبراء بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ شور نہ ہو جائیں کہ اب بالکل میں پاک ہو گیا ہوں پیشاب سے، قطرے بالکل ڈرائی ہو گئے ہیں، تو اس وقت تک استنجا نہ کریں۔ اب یہ پہلا مرحلہ تھا استبراء، استبراء کے بعد پھر استنجا آتا ہے۔ جی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پیشاب کر کے استنجا کرنا ہے۔ استبراء کا اکثر ہمارے ہاں یہ کنسپٹ نہیں ہے، لیکن میں نے یہاں پہلے بھی شاید کبھی بتایا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو استبراء بہت ضروری ہے۔ اب جب آپ استبراء سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب استنجا کا مرحلہ آتا ہے۔ تو استنجا نارمل حالات میں سنت ہے، لیکن اگر کبھی نجاست اپنے مقام سے بڑھ جائے، مثلا موشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس صورت میں پھر یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ استبراء اور استنجا جو ہے یہ کبھی صرف ٹیشو کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ استبراء اچھی طرح کر لیں تو بعض صورتوں میں وہی ایکسیپٹیبل ہے، وہی کافی ہے، لیکن وہ بعض صورتوں میں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں پانی کم تھا، کنویں ہوتے تھے، دور دراز پانی ہوتا تھا، اس طرح ہماری طرح پانی وافر مقدار میں نہیں تھا، اور پھر یہ ہے کہ ان کی خوراک بہت کم تھی۔ آپ پڑھتے ہیں کہ کبھی ایک کھجور پر گزارا، کبھی پانی کا گھونٹ پی کر روزہ کھولا، پھر اسی پر رکھ لیا، تو اس طرح کی کیفیت تھی۔ تو پھر جب وہ قضائے حاجت کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے، تو وہ جو پاخانہ ہوتا تھا وہ بہت ڈرائی ہوتا تھا، اسے جسم بالکل آلودہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس صورت میں اگر بندہ پانی استعمال نہ کرے تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے حالات جو ہیں، اکثر لوگ جو ہیں ان کے لیے پانی ضروری ہو گیا ہے کہ پانی کے بغیر ان کا استنجا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی جیسے میں نے بتایا کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہے جیسی صحابہ کرام کی تھی،
تو اگرچہ بغیر پانی کے بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن پانی استعمال کرنا پھر بھی بہتر ہے، اس کی فضیلت ہے، اور قرآن پاک نے باقاعدہ اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے سنا ہوگا 2 مسجدوں کا ذکر ہے، ایک مسجد درار اور دوسری مسجد قباء۔ مسجد قباء جو قباء شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو وہاں آپ نے بنائی تھی، اور آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، اس کی زیارت کرنے کی، اور آپ ہر ہفتے ایک دفعہ ضرور اس کی زیارت کو جایا کرتے تھے، پیدل چل کر، سوار ہو کر اور کبھی پیدل چل کر۔ دیکھیں مسجد نبوی سے مسجد قباء کافی فاصلہ ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے تشریف لے جاتے۔ قرآن پاک میں ان دونوں مسجدوں کا ذکر ہے۔ مسجد قباء کے مقابلے میں وہاں کے کچھ لوگوں نے اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی، اور عذر یہ پیش کیا کہ کبھی کبھار بارش ہوتی ہے تو ہمارے ہاں کچھ بزرگ ہیں، وہ مسجد قباء نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم اپنے علیحدہ مسجد جہاں بنا رہے ہیں یہاں وہ نماز پڑھا کریں گے۔ لیکن ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ در حقیقت منافق تھے، وہ چاہتے تھے کہ علیحدہ مسجد بنائیں، جو لوگ یہاں آئیں کبھی کبھار غیر محسوس طریقے سے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ انہوں نے مسجد بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجد بنائی ہے، اس میں ایک آدھ نماز اگر آپ پڑھ لیں تو بڑی برکت ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا تو پھر سوچوں گا۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے، مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس مسجد میں نہیں جانا۔ یہ جو منافقوں نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اس مسجد میں نہیں جانا۔ ایک طرف اس کی مذمت کی، اس سے روکا، اور دوسری طرف مسجد قباء کی عظمت بیان کی۔ مسجد قباء اس میں جاؤ، وہ مسجد ہے اس سے سالت تقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے۔ وہاں کے لوگ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں لوگ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مسجد قباء میں رہنے والے لوگ، وہاں ان کو پانی کے حالات اچھے تھے کسی وجہ سے، تو وہ طہارت کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اس لیے اس مسجد میں آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اس میں آپ بالکل نہ جائیں۔ پھر حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو منہدم فرما دیا، بنیادوں سے ملیا میٹ فرما دیا۔ تو یہ قرآن پاک میں استنجا کی، جو لوگ استنجا پانی کے ساتھ کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قباء والے استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور ان کی تعریف فرمائی۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی۔ میں ایک دفعہ پھر اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پیشاب سے فارغ ہوں تو پہلے استبراء شور کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ پیشاب کے قطرے وغیرہ خشک ہو گئے ہیں، اب کوئی قطرہ وغیرہ باقی نہیں ہے، اور اس کے لیے بتایا مختلف سورسز، مختلف طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد استنجا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ان پر عمل کریں گے
تو طہارت و پاکیزگی حاصل ہوگی، پھر اس کے فوائد حاصل ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوگا۔ ہمیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا ہے اس کا اجر و ثواب اپنے مرحوم مسلمان بھائیوں کو اصال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔